अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेक विद मालिक। इलेक्शन ख़त्म हुए तो आज चौथा रोज़ है, मगर अब इलेक्शन के झगड़े अभी भी चल रहे हैं। ये अभी जो आपने मनाजर देखे, इसमें पीटीआई का असल जो झगड़ा चल रहा था NA 125 में ख़ास तौर पे, जहाँ पे पीटीआई के हामिद खान साहब और PMLN के ख्वाजा साद रफ़ीक के दरमियान में इलेक्शन हुआ। आपने कुछ फोटोग्राफ्स देखी, इसमें एक में ख्वाजा साद साहब एक पोलिंग स्टेशन में हैं, दूसरे में हामिद खान साहब हैं। दोनों ने एक दूसरे पे तनकीद की कि ये वहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए। टेक्निकली तो उम्मीदवार जा सकता है पोलिंग स्टेशन में, असल मसला है कि वहाँ जाके करता क्या है, ये एक इशू है। और उसके अलावा अब लीगल पिटिशंस भी शुरू हो गई हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि लाहौर में कहा यह जा रहा था कि पीटीआई का जितना ज़ोर है, और ख़ास तौर पे जिस तरह का ये NA 125 का स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, इसमें पॉश इलाके भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो कह रहे थे कि जी यहाँ तो पीटीआई जीते ही जीते, और अगर यहाँ हारी है तो इसका मतलब है रिगिंग हुई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो PMLN का इस हल्के पे बड़ा पुराना क्लेम भी है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है। क्या सच है, क्या झूठ है, कितना इसमें रिगिंग हुई है और कितना एग्जैजुरेशन है, इस पर हम बात करेंगे। और इसमें जो मेन दोनों पार्टीज़ हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे साथ जो यहाँ के फातेह हैं इस वक्त, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब PMLN के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ हमें पीटीआई के हामिद खान साहब ने ज्वाइन किया हुआ है। हामिद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में कमर दिलशाद साहब ने ज्वाइन किया है, ये फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। इनको हमने बिठाया इसलिए कि ज़रा एक बारी दोनों की बात हो जाए, तो थोड़ा सा हम इनसे तजर्बे से ले लें। शुरू करते हैं हामिद खान साहब से। हामिद खान साहब, अगर देखा जाए, जब रिजल्ट्स में देखता हूँ तो ये हल्का ख्वाजा साद रफ़ीक ने 1997 में जीता MPA के तौर पे, तब वो ये पूरा MPA का हल्का था। फिर वो इसको जीते हैं 2008 में, फिर वो जीते हैं इसको 2013 में। और जो मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, 2008 में इनको वोट पड़े थे कुछ 70,752 और 2013 में पड़े 1,23,094। अब एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने माशाल्लाह लिए 83,190, बहुत ज़बरदस्त शोइंग है। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हम क्यों आपकी बात माने कि ये इतनी ज़्यादा रिगिंग हुई है? मैं ये कहूँगा कि इन्होंने 1,23,000 हासिल करके हम पर एहसान किया। अगर 1,63,000 भी ले लेते तो मैं क्या बिगाड़ सकता था। उनको वक्त थोड़ा मिला, वरना 40,000 और ठप्पे लग जाते। तो इसलिए 1,23,000 बिल्कुल फिक्टिशियस फिगर है, बेसलेस फिगर है। ये रात के अंधेरे में जब पोलिंग स्टेशन बंद करके इन्होंने मोहरें लगाई हैं, जब हमें हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल के इन्होंने कार्रवाई की है, उसके बाद कोई किसी किस्म की क्रेडिबिलिटी नहीं है इस रिजल्ट की। पिछला इलेक्शन था, मिसाल के तौर पे आप वो देख लीजिएगा, आपने बताया ना कि 70,000 उन्होंने लिए। उस वक्त उससे पिछले एक MNA थे जो इनसे हारे थे, जिनके इनसे बहुत कम वोट थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इलेक्शन जो है वो अगले इलेक्शन को आप पिछले इलेक्शन से अटैच कर सकें। इस ख़ास तौर पे मैं ये बताऊं, इस हल्के में बहुत चेंजेस आती रही हैं। पहले 2 दफ़ा यहाँ एतजाज़ आसन साहब जीते थे 88 और 90 में। 93 में यहाँ हुमायूं साहब जीत गए, फिर 97 में भी यहाँ से वो जीते, फिर 2002 में भी जीते, फिर 2008 में वो बहुत बुरी तरह हार गए इसी हल्के में। तो ये हल्का जो है ये इसमें बड़ी तब्दीलियां हैं, क्योंकि यहाँ कोई सेटल्ड बरादरियाँ नहीं हैं, इसमें कोई सेटल्ड सिचुएशंस नहीं है जिसकी वजह से कहेंगे जी ये मानकों का हल्का है, ये बटुओं का हल्का है। ये शहरी हल्का है, यहाँ बड़ी तेजी से ओपिनियन चेंज होती है। इस पे एक सवाल और, फिर मैं ख्वाजा साहब का इस पे व्यू लूंगा। आपने शुरू में कहा कि रात को फिर रात गए, रिगिंग हुई और पोल हुआ, क्या हुआ, उसकी एविडेंस क्या है आपके पास? देखिए, बात ये एविडेंस तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है और वो कन्फ्रंट होगी इनको मुनासिब जगह पे। लेकिन एक दिन के वक्त तो लोगों ने वीडियोस में देखा किस तरह से क्या हो रहा था, ठप्पे लग रहे थे, जो कुछ भी है। उसके अलावा बात ये है कि हमारे पास 9 बजे तक तो रिजल्ट्स आते रहे। उस रिजल्ट्स में मेरे पास 30 रिजल्ट्स हैं जो पहले 9 बजे तक मुझे रिसीव हुए हैं, 5-5 मिनट के बाद। उसके बाद 9 बजे एक मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की और शहबाज साहब उनके साथ खड़े थे। उन्होंने 11 बजे के करीब की थी उन्होंने। मुझे याद पड़ता है कि 9 साढ़े 9 बजे की बात है, अब एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं, ये 9 साढ़े 9 बजे है इस एरिया में, 11 इतना लेट नहीं। तो हर सूरत उस वक्त तक मुझे रिजल्ट मिलते रहे, 30 के करीब रिजल्ट मुझे मिले हैं, बिल्कुल ठीक। उनमें मैं ये नहीं कहूँगा ठीक थे, क्योंकि दिन में बहुत गड़बड़ हुई है, बहुत से हमारे वोटर जो है बगैर वोट डाले चले गए।
اس کے باوجود بھی ان ریزلٹس میں، اور وہ سارے ڈیفنس کے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان ریزلٹس میں ہماری 7,000 کی میری لیڈ جا رہی، اس موقع پر ریزلٹس آنے بند ہو گئے. 1-1.5 گھنٹہ گزرا، ہم پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہے. ریزلٹس پہلے تو ہر 5-5 منٹ کے بعد ہمارا پولنگ ایجنٹ آ رہا، یہ بند کیوں ہو گئے. اس وقت میں نے جلدی سے آر او کو فون کیا، آر او بند یہ ہوتا، ڈی آر او کو کیا، تو ڈی آر او کو میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، آپ نے الیکشن رکوا دیا ہے، آپ نے رزلٹ رکوا دیا ہے. اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا میرے پاس تو پچھلے 1-1.5 گھنٹے میں کوئی رزلٹ ہی نہیں آیا، یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے پھر لوگوں کو ٹیمز بھیجی وہاں پر پتہ کرنے پولنگ اسٹیشن پہ کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے آ کے مجھے رپورٹ کیا کہ بھئی وہاں سے تو ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا ہے اور کمرے بند کر لیے ہیں، پولیس نے نکال دیا ہے اس کے بعد، اور اب پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. تو ریزلٹس نہیں مل رہے، پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ فارغ ہو گئے. اور اس وقت میں نے سیکٹری الیکشن کمیشن کو فون کیا، میں نے کہا یہ کیسے، آپ نے میرا الیکشن رکوایا ہے، اس کے ریزلٹس رکوائے ہیں. کہنے لگے نہیں ہم نے کوئی رکوائے نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ثبوت ہیں. بات یہ ہے کہ ریزلٹس ہمارے پاس جو اس کے بعد آئے ہیں، پھر میں نے ویریفائڈ ریزلٹس لیے ہیں ریٹرننگ آفیسر سے کہ ہاں بتاؤ. اب ذرا مجھے آپ نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے، میں ذرا خواجہ صاحب رفیق صاحب سے ہی موقع لوں. خواجہ صاحب آپ نے بات سنی 2-3 باتیں. جب وہاں لوگوں نے، ایک تو لوگوں نے بھی کلیم کیا، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ایک تو جب آپ گئے پولنگ اسٹیشن کے اندر آپ نے بہت ہلا گلا کیا، لوگوں نے لفظ بدماشی کا استعمال کیا. باقی باتیں آپ نے حامد خان صاحب کی سن لی، وہ کہتے ہیں اگر آپ 2 بار ہی جیتے ہیں ایم پی اے یا اس کے بعد یہ نہیں آپ کی کوئی جاگیر ہوگی تو آپ آئندہ بھی جیتیں گے. اور تیسرا یہ کہ بڑا اسٹریٹجکلی پلان تھا اور یہ پورا ہی آپ کی جو مینڈیٹ ہے ٹوٹل جعلی ہے. ذرا تینوں پہ خواجہ صاحب اپنا ذرا بتا دیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یہ بدقسمتی ہے کہ حامد خان صاحب سے میرا الیکشن ہوا ہے. میں اس سے پہلے بھی کئی الیکشن لڑ چکا ہوں. قاسم ضیاء صاحب، ہمایوں اختر صاحب، جہانگیر بدر صاحب، سب سے میرے بہترین تعلقات ہیں. ان تینوں دوستوں سے مجھے الیکشن جیتنے کا موقع ملا ہے. ایسی باتیں کبھی سننے کو نہیں ملی. اس حلقے میں 1,23,000 ووٹ کی دلیل یہ ہے، پہلی بات کہ جب 70,000 ووٹ میں لے رہا تھا تو نوید چودھری صاحب 23,500 لے رہے تھے جو رنر اپ تھے 2008. تب ووٹ تھا ٹوٹل اس حلقے کا 3,40,000. اس بار رجسٹرڈ ووٹر انہوں نے لیے نوید صاحب نے لیے 24,592. وہ میں 23.5 یاد تھا، آپ نے 24 بتایا. اب 2013 میں میرے حلقے کا رجسٹرڈ ووٹر 3,40,000 یا 3,35,000 سے بڑھ کے 4,29,000 ہو گیا ہے. ایک تو ووٹ بڑھ گیا ہے، دوسرے پچھلی بار ٹرن آؤٹ تھا 35%، اس بار ٹرن آؤٹ ہے 49%. تو ٹرن آؤٹ بھی بڑا ہے اور ووٹ بھی جو رجسٹرڈ ووٹر ہے وہ بھی بڑا ہے. اگلی بات، پہلے یہ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج حامد خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ کی مہربانی ہے، مجھے آپ نے ان کے روبرو کر دیا ہے. جتنا یہ مجھے بدنام کر سکتے تھے، جتنا تمار باندھ سکتے تھے، جتنا گند ڈال سکتے تھے میرے اوپر انہوں نے ڈالا ہے. میں نے ان کا بگاڑا کچھ نہیں ہے، نہ جانے کیوں. میں نے غلط کیا ہوگا اللہ مجھ سے پوچھے گا، ورنہ ان سے بھی ضرور پوچھے گا. اب مجھے ذرا دلیل سے بات کرنے دیں. حضور بات یہ ہے، پہلے ان کی پوری پارٹی، شیریں مزاری صاحبہ، شفقت محمود صاحب، خود میں نے حامد خان صاحب کو سنا، حسن رشید صاحب کو سنا، یہ سب کہہ رہے تھے کہ میں پولنگ اسٹیشن میں گیا ہوں، وہاں میں نے ورڈ، انہوں نے میرے لیے بدماشی کا استعمال کیا، میں نے بدماشی کی ہے اور میں نے مہریں لگائی ہیں. اور اسی طرح کا سوشل میڈیا پہ یہ کیمپین کر رہے ہیں. پہلے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں بالکل، آپ حلفیہ کہتے ہیں آپ نے کام نہیں کیا. یار ایک منٹ مالک صاحب ٹھہرو، حلفیہ بھی کہہ دیں گے. میں نے حلفیہ کہیں، میں ذرا مجھے بات کرنے دیں آپ ذرا. میں پولنگ اسٹیشن پہ گیا ہوں، بالکل گیا ہوں. حامد خان صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں، بالکل گئے ہیں. ہمارے باقی بھی صوبائی اسمبلی کے امیدوار گئے ہیں. میں تو گیا ہوں الحمدللہ. کینڈیڈیٹ تو جا سکتا ہے جی. ان کو یہ مالک بھائی، ان کو یہی اعتراض ہے ان کے سپورٹرز کو، ان کو یہ پتہ شاید نہیں ہے یا جان کے کرتے تھے. جب میں پولنگ اسٹیشن میں جاتا تھا ہوٹ کرتے تھے، خاص طور پہ ان کی خواتین جو سنبھالی نہیں جا رہی تھیں اور ابیوز کرتی تھیں. اور وہاں پہ ایک جمگٹھا تھا اور ڈی ایچ اے کے پولنگ اسٹیشن ان کے لوگوں نے صبح صبح کیپچر کر لیے تھے. یہی وجہ ہے کہ صبح 9 بجے سے میں نے چیخنا شروع کیا میڈیا پہ. آپ میڈیا کی اپنے چینل کی کلپنگ نکلوا لیں کہ انہوں نے ڈی ایچ اے کے اسٹیشن کیپچر کیے ہوئے ہیں. کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اکیلا جاتا تھا. حامد خان صاحب بھی آئے، یہ اکیلے نہیں آئے، اپنے سپورٹرز کے ساتھ آئے. مگر انہوں نے کوئی غلط کام وہاں نہیں کیا. میں کیوں کہوں انہوں نے غلط کام کیا؟ میں نے غلط کام کیسے کرنا تھا؟ وہاں ان کے سپورٹر سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے اور ڈی ایچ اے کے زون سے یہ الیکشن جیتے ہیں. میں وہاں سے الیکشن اس زون سے ہارا ہوں. یہ کس طرح کی دھاندلی میں کر رہا تھا کہ 74% ووٹ انہیں ملا
DHA کے ایریے سے, اور مجھے ملا 25 سے 30% کے بیچ. سارا میڈیا وہاں موجود, وہاں پہ انٹرنیشنل مبصرین موجود. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جسٹس ریاض کیانی صاحب نے وزٹ کیا, پروونشل الیکشن کمشنر نے وزٹ کیا. مجھے 1-2 منٹ بولنے کی اجازت دیں گے آپ جناب؟ اگر ڈے لائٹ میں, پہلے انہوں نے ڈے لائٹ ریگنگ کی بات کا جواب دے لوں, پھر آتا ہوں جو ڈارکنیس کی بات کر رہے ہیں. جو پہلا ان کا بیان تھا ساری پارٹی کا کہ جی میں نے دن دہاڑے دھاندلی کی ہے, تو یہ جو 10 گھنٹے کا پولنگ کا ٹائم ہے, صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک, ایک تحریری شکایت انہوں نے RO کو, DRO کو, الیکشن کمیشن کو یا ممبر الیکشن کمیشن کو جنہوں نے وہ وزٹ بھی کیا ہے اور یہ وہاں موجود تھے فزیکلی, انہوں نے نہیں کی. ان کو کہیں اس وقت دھاندلی نظر نہیں. اب تو انہوں نے ڈال دیا نا, اب تو انہوں نے ڈال دیا. مالک ایک سیکنڈ. اس کے بعد رات 6 بجے سے 9 بجے تک یہ 3 گھنٹے ہوتے ہیں اراؤنڈ, جب ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں پولنگ سٹیشن پہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران ان کے پولنگ ایجنٹس کو پولیس نے زبردستی باہر نکال دیا. یہ شہری علاقہ انہوں نے خود کہا ہے, باہر یہ موجود تھے, آپ کا سارا میڈیا موجود تھا. جب ان کے پولنگ ایجنٹس کو نکالا جا رہا تھا تو 265 پولنگ سٹیشن تھے, کسی ایک جگہ بھی PTI نے رجسٹر نہیں کیا. جو جماعت 83,000 ووٹ لیتی ہے اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ ان 3 گھنٹوں میں بھی ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کے پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں, زبردستی باہر نکال دیے گئے ہیں اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا. اتنے یہ غیر منظم تھے. یہ غلط کہہ رہے ہیں. اگلی بات, رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک جو یہ ریٹرننگ افسر ہے سیشن جج صاحب, ان کی عدالت میں 265 پولنگ سٹیشن وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, کیوں بنتی ہے یہ ایک طریقہ کار ہے, اور وہاں پہ ٹیبولیٹ کیا جاتا ہے رزلٹ کو. یہ خاموش رہے. ان کی کوئی تحریری شکایت صبح 5 بجے تک بھی جب رزلٹ ٹیبولیٹ ہو رہا تھا کسی فورم پہ موجود نہیں ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا ہے, بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اگلے دن 12 بجے تک جب انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں شکست ہو چکی ہے اور DHA کے اندر یہ جیت گئے ہیں, جس کا ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ صرف 45 یا 46 ہزار ہے, اور کینٹ اور اسکریز ان کو ملا لیں تو 80,000 ووٹوں کا زون ہے, وہاں یقیناً یہ جیتے ہیں, ہم ہارے ہیں. باقی جو 3.5 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی ہے اس میں الحمدللہ ہر پولنگ سٹیشن پہ ہم جیتے ہیں, ان کے بھی ووٹ نکلے ہیں. تو میری 40,000 کی لیڈ بنی ہے. ان کو اس لیے یہ ہضم نہیں ہو رہی کہ ان کا خیال تھا کہ جو برگر کلاس ہے ٹپیکل وہ ساری جائے گی اور لوگ ان کے پیچھے جائیں گے. بھائی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, کچی بستیاں, سلمز, جہاں میں نے برسوں کام کیا ہے, پھر پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس تھی وہ آپ کے ساتھ نہیں گئی. آپ حقائق کو مان لیں. آخری بات جو مجھے کہنی ہے کہ قبلہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر تو مجھے بدنام کرنا مقصود ہے تو میں آپ کو روک نہیں سکتا. اگر آپ نے کوئی یہ شک پھر بھی ہے کہ بھئی میں نے الیکشن میں کوئی ریگنگ کروا دی, پولیس مل گئی, فوج مل گئی ہمارے ساتھ, کیونکہ اب تو سارے ہمارے ساتھ مل گئے ہیں نا, کیونکہ ہم جیت گئے ہیں. شفقت محمود جیتے تو وہ جائز ہے میرے ساتھ والے حلقے میں, وہاں ریگنگ نہیں ہوئی. میں 125 میں جیت جاؤں جہاں 2 بار پہلے جیتا ہوں, وہ ریگنگ ہے کیونکہ یہ ہار گئے ہیں وہاں پہ. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ آپ کو اگر کوئی اعتراض تھا تو آپ کو دھرنے دینے کی بجائے کورٹ آف لاء کے اندر جانا چاہیے تھا. اتنے بڑے آپ وکیل ہیں, آپ کورٹ آف لاء میں اب گئے ہیں, پہلے آپ نے دھرنے دیے ہیں. یہ بھی ان کا ایک الزام مجھ پر ہے, سن لیں کہ میرے MPs کے 1,10,000 ووٹ کیوں نکلے ہیں اور میرے 1,23,000 کیوں نکلے ہیں. آبویسلی میرا پولیٹیکل پروفائل زیادہ ہے, مجھے وہ ووٹ بھی ملتا ہے, وہ ووٹ میرا ذاتی ووٹ بھی ہے جو میری پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. 12-14 ہزار ووٹ وہ بھی مجھے پڑا ہے. تو یہ ان کے آج انہوں نے جو ری کاؤنٹ کے لیے اپلیکیشن دی ہے یہ میرے پاس موجود ہے, اس کی کاپی میں ساتھ لایا ہوا ہوں. حامد خان صاحب کے پاس بھی ہوگی. یہ ان کی کاپی ہے جو انہوں نے اعتراض کیا ہے. ایک بھی ریگنگ کا ایونٹ اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ریٹرننگ افسر کو, ایک بھی, اور صرف انگریزی لکھی ہوئی ہے. آخری بات, ان سے پوچھیں, یہ شریف آدمی ہے, ان سے پوچھیں میں نے تو کوئی پریزائڈنگ افسر نہ تبدیل کروایا نہ لگوایا, میں لگوا ہی نہیں سکتا تھا. عدلیہ آزاد ہے, یہ بھی مانتے ہیں عدلیہ آزاد ہے, اب یہ نہیں مانتے کہ عدلیہ آزاد ہے. 70 پریزائڈنگ افسر, حامد خان صاحب آپ کی تحریری شکایت پہ ریٹرننگ افسر نے 3 یا 4 دن پہلے تبدیل کیے, میں نے تو اعتراض نہیں کیا, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اعتراض کرنے کی. تو یہ ریگنگ ہوئی کدھر ہے؟ ہوا میں ہوئی ہے جو نظر نہیں آئی, اور آپ کا یہ آفٹر تھاٹ ہے. یعنی 12 مئی کو 12 بجے تک جب آپ کو شکست کا یقین ہو گیا پھر آپ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ورنہ آپ اتنے بڑے وکیل ہیں, آپ نے اس سے پہلے کوئی ٹیلی گرام, کوئی چٹھی, کوئی پٹیشن, کوئی ریٹن کمپلینٹ, کوئی میڈیا کے آگے شکایت جو سارا موجود میں لے لیتا ہوں. بڑا تفصیلی آپ کا بھی آ گیا.
حامد خان صاحب 2-3 باتیں خواجہ سعد نے بڑی اسپیسیفک کی جن میں وزن بھی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب اتنا کچھ ہو رہا تھا آپ نے کوئی اسپیسیفک چارج یا کوئی ریٹرن اپلیکیشن، کوئی کمپلینٹ اگلے دن 12 بجے تک نہیں کی جب تک ریزلٹس کلیئر نہیں ہو گئے۔ دوسرا انہوں نے کہا جو آپ نے 2 صفحے کی کمپلینٹ فائل کی ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس، 5 پیراگرافس ہیں، اس میں کوئی اسپیسیفک چارج نہیں ہے، کسی واقعے کا ذکر نہیں ہے، کسی انسیڈنٹ کا نہیں ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے 70 پریزائڈنگ افسر چینج کروائے 2-3 دن پہلے۔ تو جب یہ پہلے پریزائڈنگ آفیسرز آپ نے چینج کروائے، اس دن تمام 10-12 گھنٹے آپ نے کوئی ریٹن اپلیکیشن یا کوئی کمپلین نہیں فارمل لانچ کی۔ تیسرا جو کی بھی آپ نے مقدمہ بھی کیا، اس میں بھی ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہے۔ تو پھر وزن ذرا ان کی بات میں لگتا ہے، کائنڈلی ان تینوں باتوں کا اگر آپ جواب دینا پسند کریں۔ جواب تو میں دے چکا تھا، بہر صورت پھر سے کرتا ہوں۔ پہلی بات میں لیتا ہوں وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز کی، میری اپلیکیشن یہ تھی کہ سارے کے سارے پریزائڈنگ آفیسرز جو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں وہ صوبائی حکومت کے آفیشلز ہیں، وہ اپوائنٹ کیے ہوئے پچھلی پنجاب گورنمنٹ کے، اور وہ لا محالہ ان کے ساتھ ہوں گے جو پچھلی گورنمنٹ تھی۔ اس لیے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کو وہاں پر مقرر کریں، اس لیے خدا را یہ سارے ریموو کریں اور ان کی جگہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کریں، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز وہاں پہ لگائیں، 265 لگائے۔ اور میں نے اس میں سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ بھی تھی جس ججمنٹ میں ہمارے کہنے پر سپریم کورٹ نے آبزرو کیا تھا کہ ہاں آٹونومس باڈیز کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہونے چاہیے۔ تو صوبائی گورنمنٹ کے امپلائیز کے بارے میں ان کی شکایت میں وزن ہے کہ وہ جو ہے وہ عام طور پہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا آخری رات کے صرف 47 اس میں تبدیل ہوئے، جب میں نے وہ دیکھے اگلے دن تو وہ بھی سارے صوبائی حکومت کے تھے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ صوبائی حکومت کے اہلکاروں نے یہ الیکشن کرایا ہے، اور وہ کون سی جو 5 سال جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت کے مقرر شدہ لوگ تھے، اسی لیے تو سارے ان کے ساتھ مل گئے، اسی لیے تو ان سب نے ان کے ساتھ مل کے دھاندلی کی ہے، دوران الیکشن کی ہے اور الیکشن کے بعد اچھا حامد صاحب یہ بتائیں، حامد صاحب میرا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جو 7 والا حلقہ تھا شفقت محمود کا، وہاں پہ بھی تو پروونشل ہی، وہاں بھی تو امپلائیز پروونشل تھے کہ وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز تھے پریزائڈنگ آفیسرز؟ بیکاز وہاں پہ شفقت جیتے ہیں۔ مجھے کچھ پتا نہیں ہے، لیکن میرا وہ تو شفقت صاحب جواب دے سکیں گے۔ میں نے تو وہی لسٹ دیکھنی تھی نا جو میرے حلقے میں تھی، میرے حلقے میں سارے صوبائی رہے ہیں۔ تو اب بات آگئی دوسری کمپلینٹ کی، میں نے آپ کو ایک بات بڑی اچھا دوسری بات میں حامد صاحب مجھے ایک کمرشل بریک لینا ہے، کائنڈلی ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ باقی دونوں باتوں میں جواب دیجیے گا کہ وہی میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان تمام ٹائم میں آپ نے کوئی بھی ریٹن کمپلینٹ کیوں نہیں کی، اور انہی باتوں پہ، اور جو اسپیسیفک چارجز آپ کی اپلیکیشن میں کیوں نہیں ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بھی بہت سی باتیں اس بڑے کرٹیکل الیکشن کے اوپر ہم کریں گے۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام آفٹر دا بریک۔ بریک سے پہلے بڑی ہی دلائل کے ساتھ بات ہو رہی تھی خواجہ سعد رفیق کی اور حامد خان صاحب کی، اور 3 سوال اٹھائے تھے خواجہ سعد رفیق نے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ساری رات گزر گئی، کوئی ریٹرن ان کا نہیں آبجیکشن آیا، کوئی شکایت نہیں آئی اسپیسیفک۔ پھر انہوں نے کہا کہ 70 پریزائڈنگ افسر چینج کروائے 2-3 دن پہلے خان صاحب نے، تو ان کو کس بات کا اعتراض ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے فائل بھی کی اپلیکیشن شکایت آر او کے پاس، وہ 2 صفحے کی ہے کہ 5-6 پیراگرافس ہیں، اس میں کوئی اسپیسیفک چارج نہیں ہے، اسپیسیفک واقعہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بقول خواجہ صاحب کے بہت زیادہ انگریزی ہے۔ تو حامد خان صاحب آپ نے ایک تو جواب دے دیا، کائنڈلی یہ 2 باتوں پہ اگر ہم آ جائیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ نے پریزائڈنگ افسر بھی چینج کروا لیے تو اس کے بعد کیا بات رہتی ہے، اور دوسرا جو آپ نے اب فائل بھی کیا ہے اس میں بھی کوئی اسپیسیفک نہیں ہے۔ تو میں ساری باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ میں پیسے جواب دے چکا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو درخواست دی تھی اس درخواست میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے سارے صوبائی حکومت کے آفیشلز لگا دیے ہیں، وہ پچھلی حکومت کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، اور صوبائی حکومت کے ساتھ ان کے نامنی ہونے کی وجہ سے
تو یہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا تھا کہ اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز لگایا کریں, اس لیے یہ 265 تبدیل کریں, ان کی جگہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز لگائیں. لیکن مجھے یہ پتہ چلا آخری رات کہ انہوں نے صرف 47 تبدیل کیا, وہ بھی صوبائی حکومت کے امپلائیز لگا دیے. تو مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا. اور بلکہ میرے سر ایک چیز بتائیے گا, کائنڈلی ایک چیز بتائیے گا, کیا پورے ملک میں کوئی بھی ایسا حلقہ ہے جہاں پہ صوبائی ہسارے ہٹا دیے گئے اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوں؟ پورے ملک میں کوئی ایسی اگزامپل ہے؟ یہ مجھے کوئی پتہ نہیں, میں تو اپنے حلقے کی بات کروں گا. دوسری بات, میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ, ہو سکتا ہے دوسروں کو پتہ ہی نہ ہو اس ججمنٹ کا, اس لیے انہوں نے ہی اپلائی کیا ہو. مجھے تو پتا تھا, اس لیے میں نے کر دیا اپلائی. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے جب انہوں نے میری بات نہیں مانی. ایک بات مجھے یہ کون سی ججمنٹ ہے خان صاحب, یہ کون سی ججمنٹ ہے؟ یہ ورکرز پارٹی ورسز فیڈریشن آف پاکستان پچھلے سال 2012 میں دی گئی تھی. اور اس میں یہ ایک ایشو بنا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ امپلائیز نہیں ہونے چاہیے ایز پریزائڈنگ آفیسر, وہ ایزیلی منووریبل ہوتے ہیں. اور اس پر سپریم کورٹ نے کہا ہاں یہ بات درست ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہونی چاہیے اور آپ آٹونومس باڈیز کو لیں. میں نے اس میں سجیسٹ بھی کیا اپلیکیشن میں کہ آپ وابنا کے امپلائیز لے لیں, آپ ریلوے کے امپلائیز لے لیں, آپ کے پاس بتائیں آٹونومس باڈیز کے امپلائیز ہیں. پھر بھی انہوں نے میری بات نہیں مانی. اس لیے میں نے 22 پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ ڈیل کیا ہے. میں جب کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اسٹاف میری مخالفت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, میری اس اپلیکیشن میں اور ان کی اپلیکیشن کو نامنظور کرنے میں میری بات ثابت ہو جاتی ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ثابت کر دیتی ہے. پہلی بات تو واضح ہو گئی ہے کہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی, بلکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ مجھے جو صوبائی اہلکاروں کا. دوسری بات, میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جب تک سپیچ نہیں ہوئی 30 جو ریزلٹس ملے تھے اس میں 7,000 ووٹ سے لیڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد یک بند ہو گئے. اب میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک آتے رہیں گے, لیکن کیا ہوا. پہلے میں اس پہ آ جائیں کہ اس تمام عرصے میں آپ کی ایک بھی ریٹن کمپلین کیوں نہیں کہیں پہ گئی؟ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, سن لیجئے گا. میں نے جب 1-1.5 گھنٹہ گزرا تو پھر میں نے خود بات کی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے. ریٹرن ہونی ضروری نہیں ہے, آپ زبانی بھی کمپلین کر سکتے ہیں اگر وہ شخص جو ہے ریلیونٹ آدمی ہے. اور مجھے یقین ہے کل میں اگر ان کو بلاؤں گا کہ ہاں بیان دیں تو غلط بیان نہیں دیں گے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر لاہور کے, کہ میں نے ان کے پاس کمپلین کی کہ یہ سینسٹر کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے, کہ وہ کیوں ہمیں نہیں مل رہا ہے. پھر میں نے اس کے فوراً بعد سیکٹری الیکشن کمیشن جو خود آنریبل آدمی ہے اشتیاق احمد خان, ان سے بات کی بڑی ڈیٹیل, اور یہی باتیں کہی. انہوں نے کہا میں اس کو دیکھتا ہوں. مجھے یقین ہے یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ میری بات کو بیئر آؤٹ کریں گے, اور میں ان کو الیکشن کمیشن کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی بات سن لیجیے گا. اس لیے کمپلینٹس میری موجود ہے, بندے موجود ہیں, ان کو میں بلا سکتا ہوں. اب بات کوئی اسپیسیفک چارج, جی اسپیسیفک چارج, اسپیسیفک واقعہ, اسپیسیفک انسیڈنٹ میں نے اس میں جنرلی بتا دیے کہ یہ کچھ ہوا ہے. اب جو میں نے اپلیکیشن وہاں دی ہے وہ اس کا ایک بڑا لیمیٹڈ جورسڈکشن ہوتا آر او کا انڈر دی روپا, اور اس کو یہی اپلیکیشن میں نے دی ہے کہ ویریفائی کرائیں ووٹس. ویریفیکیشن کی اپلیکیشن ہے. اس اپلیکیشن کا کیونکہ اس میں ایلیگیشن لگائی ہیں کہ دھاندلی ہے یہ وہ, تو اس لیے آپ ویریفائی کریں ووٹس کو. آپ نے جو اس میں لفظ یوز کیے ہیں خان صاحب, آپ نے جو لفظ یوز کیے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے ری کاؤنٹ اینڈ ویریفائی. نہیں, ری کاؤنٹ اور چیز ہے, ویریفیکیشن اور چیز ہے. ویریفیکیشن, اچھا اوکے, آپ نے دونوں. تو ویریفیکیشن آپ وہ نادرا والا ڈیٹا والا مانگ رہے ہیں, تھمب امپریشن کا سارا. میں نے یہ کہا, اور میں آج بھی تیار ہوں, میں الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہوں گا آئیں ویریفائی کریں, یہ بھی سامنے آئے, ہم بھی آئیں. اگر تو وہ جینوئن ووٹر ہے تو مان لیتے ہیں. اگر ویریفیکیشن میں نادرا کی ویریفائی میٹرکس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جانی دستخط تھم امپریشن لگائے گئے ہیں تو تھینک یو. ایک سے ہمارے ساتھ رہیے گا, میں کور دلشاد صاحب کو بھی لے لوں کنورسیشن میں. ابھی نہ بیچ میں مجھے توڑے, میں بات میری مکمل, میں نے ان کی بڑی لمبی بات سنی ہے, بڑی غلط اور
बड़ी नामुनासिब बातें सुनी है, मैंने बर्दाश्त की है। अब मेरी बात आपको भी मैंने बड़ी बर्दाश्त किया है, आपने मुझे बहुत बदमाश अफसोस कहा की है, बात उल्टी है, गैर मैंने पार्लियामेंट्री इनका लिहाज किया है, मैंने इनकी बात को टोका नहीं है, बार बार मैंने टोका नहीं है इसको, बात कर लेने देना। अफसोस की बात है। मैंने बड़ी ख्वाजा बात साहब सुनाया, बड़ी मेरी अच्छी बात- बात चल रही है। ख्वाजा साहब हामिद खान गुस्से में साहब आने बड़ी की अच्छी बात गुस्सा चल रही है, दिखाने की नाज़- जरूरत नहीं मैं- है, मेहरबानी मैं करके नहीं, मैं दोनों एहतराम से- से बात करें, आराम से बात करें। जब तक मेरी मैं- दोनों से जब तक दरख्वास्त मैं है, बात कर रहा हूं, मेरी दोनों से दर- आराम से ख्वाजा बोले- साहब एक सेकंड, हामिद खान साहब एक सेकंड, ये रवैया मैं मेरी नहीं दोनों से सुनूंगा दरख्वास्त है, आपका। बड़ी काफी मैं बात ख्वाजा पूरी साहब करनी एक सेकंड, चाहता हूं। ख्वाजा साहब आराम से बात करेंगे। ख्वाजा साहब सुनो। एक सेकंड, ख्वाजा साहब प्लीज, हामिद खान साहब प्लीज कंटिन्यू। बड़ी अच्छी दलाइल से बात हो रही है नाजरीन के लिए, काइंडली कंटिन्यू। अब देखिए वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूं, ये भी तैयार हो जाए। लेट्स वेरीफाई ऑल दी थंब इंप्रेशंस फ्रॉम नादरा रिकॉर्ड। ठीक है, अगर ठीक होंगे तो वेरी गुड, फेस करे इस सिचुएशन को। ये बात मैं इलेक्शन कमीशन भी कहूंगा, ये बात मैं चले अब रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ को भी मैं कही। कंवर साहब को एक सेकंड दो बातों पे ले लूं। अब हामिद खान अगली साहब बात, सिर्फ 2 मिनट में एक बात और मुझे अभी कर आपको लेने लेता दें। हूं। जी 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 इन्होंने कहा कि बर्गर क्लास के लोगों ने इनको वोट दिए, ये वो, जिससे एक तो मेरे वोटर्स की इंसल्ट हुई है। वो लोग शरीफ लोग हैं, इसमें इतनी बड़ी जाति उन्हें, मैंने एक बात क्लियर, तो इन्होंने चले कहा कि- अगर इन्होंने ऐसी बात की है तो वहां से हार भी गए हैं ना, वो छोड़े, आप आगे आ जाए, लफ्जों पे हम छोड़े। अगर इन्होंने बर्गर क्लास कहा है तो इनको उसका नतीजा पहले ही भुगत लिया। आगे हम चले टेक्निकली इन चीजों पे चलें। एक बात और आने दें, धरने की बात, ये कहते हैं बजाय धरने के रिटर्न देते। भाई धरना मैंने नहीं कहा किसी को, ये जो इन्होंने अपने तौर पे धरने दे रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे कहने पे नहीं कर रहे। मुझे तो पता ही बाद में चला है कि, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से धांधली होती देखी जी है। जी 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 वो आपके सामने बशर लुकमान का वो प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हामिद खान ने कहा यहाँ बैठ जाओ। उन्होंने कहा मैंने खुद देखा है, मैंने खुद खालिद साहब को देखा ये करते यहाँ बशर दाखिल लुकमान होते। कहे ना जरा और मेरे ये- मुंह पे आके ये बात कहे, आके तो मेरे ये मुंह पे। सारी बातें अगर उन्होंने वाकई, इसमें अगर उन्होंने और देखा भी तो सारी एक बार- बातें ख्वाजा उसके साहब, सामने चले 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 सब्र हामिद करें, खान साहब सब्र एक करें। सेकंड, काइंडली स्टे ऑन द लाइन। मैं अभी दोनों से बात करता हूँ। कबीर शाह साहब 2 बातों का मुझे बता दें। एक इन्होंने लीगल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कहा, उन्होंने कहा जी ये कानूनी हक था कि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ों, बाकियों को नहीं पता तो मेरा कसूर नहीं है। और दूसरा जो उन्होंने ज़बानी कहा है, बातें की हैं, उनकी लीगल वैल्यू है। तीसरी 2-3 बातें ऐसी हैं, हाँ। ठीक है कि हामिद खान साहब ज़ाहिर है उन्होंने अच्छी बातें कही हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो स्टाफ हम लगाते रहे हैं वो हमेशा 15% होता है, कि पूरा जो होता है फेडरल गवर्नमेंट का स्टाफ वो मिलना मुश्किल होता है। हमने भी कराए, डिमांड भी होती है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एहतराम अपनी जगह पर कि फेडरल गवर्नमेंट के लगाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात पे हम जाएं तो फिर इलेक्शन 10 दिन में करवाएं, ठीक है, कि तमाम दाएं बाएं से ले लें जितने भी हमारे, ये तो उनका सुप्रीम कोर्ट की फैसला ठीक है। आप 10 मिनटों की एप्लीकेशन दिया उन्होंने, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं रिस्पेक्टिवली बात करूँगा हामिद खान साहब से, कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है वो तो रिटर्निंग ऑफिसर के दायरा कार में नहीं आती। तो वो यही कह रहे हैं कि मैंने बड़ा मुख्तसर वहाँ किया, हाँ। मैं मेन तो इलेक्शन कमीशन में वो जाऊँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा। अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मार्क करेगा, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल फिर नादरा का से रिकॉर्ड तलब करके तमाम जो उनकी जो है डिमांड या एहतजाज या शिकायत वो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के दायरा कार में चली गई। अब यार जो अगर वो कहते हैं अपने रिकाउंटिंग करें, लेकिन अगर इस स्टेज पे स्पेसिफिक कोई चार्ज नहीं है तो क्या आरओ बस भेज नहीं देगा? आर ओ कहेगा जी आप इसको अपना जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल। अच्छा सर, मुझे यहाँ कमर्शियल ब्रेक लेना, कमर्शियल ब्रेक के बाद आगे दोबारा ख्वाजा साहब के पास भी मैं जाऊँगा। ये भी पूछना चाहूँगा कि सर हामिद खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो वेरिफिकेशन मांगता हूँ, तो अगर कोई फ़िक्र की बात नहीं है तो क्या ख्वाजा साहब को वेरिफिकेशन पर कोई एतराज़ है? जो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, इस पर भी ख्वाजा साहब से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम में फिर खुशामदेद। जैसा आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ख्वाजा साद रफ़ीक और हामिद खान साहब के दरमियान। ख्वाजा साहब, आपने सारी हामिद खान साहब की बातें सुनी और मुझे पता है जज्बात थोड़े से ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन ये मुझे बताएं, वो कहते हैं वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन अगर हो जाए तो क्या है? आप तो जीते हुए हैं माशाल्लाह। मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं? जी 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 आ रही है सर। मोहतरम हामिद खान साहब मुझे सुन रहे हैं? जी जी सब सुन रहे हैं आपको। मुझे इनसे पहले, मैं आपके सवाल का जवाब दे के यहाँ से जाऊँगा, इसके बगैर इस प्रोग्राम से नहीं जाऊँगा। मुझे हामिद खान साहब आपसे बहुत शिकायत है।
میں نے پوری الیکشن, اب میرے ٹھنڈے دل سے بات سنیں, میں نے پوری الیکشن کیمپین میں اپنی تقریروں میں کہا کہ آپ ایک چوٹی کے وکیل اور آنریبل آدمی ہیں. میں نے آپ کی ذات پہ کوئی حملہ نہیں کیا, کیونکہ میں کنونس تھا اور بائی کنوکشن میں یہ کہتا تھا, اور اب بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک جینٹل مین ہیں, ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی ہیں, ایک آپ ایسٹ ہیں. یہ میرے جذبات ہیں آپ کے بارے میں. آپ کے میرے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, میں آپ کے چیمبر میں آتا رہا ہوں. یہ جتنا کچھ میرے خلاف کروایا گیا, میں مان لیتا ہوں احمد خان صاحب, میں تو مان لینے والا آدمی ہوں کہ آپ نے دھرنا نہیں دلوایا ہوگا, لیکن آپ خان صاحب ایک بار مجھ سے بات کر لیتے. کبھی مجھے شک ہے, مجھے میرے لوگ یہ بتا رہے ہیں تم نے میرے پولنگ ایجنٹس کو یا تمہارے آدمیوں نے غائب کر دیا یا لوگ ملے ہوئے ہیں. اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو آپ اپنے وکیل احمد اویس سے پوچھ لیتے جنہیں آپ نے آج بھیجا تھا میں کس طرح کا آدمی ہوں, ورنہ آپ عمران خان سے بات کر لیتے, جاوید ہاشمی سے پوچھ لیتے. تو اتنی کشٹ کرنے کی اور مشقت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ جو بات کہتے عزت کے ساتھ مجھے کہتے, میں آپ کی بات مان لیتا. اگر مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے, مجھے تو یہ یقین ہو چلا ہے کہ آپ میری بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں اور جو میری پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کو داغدار کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا آپ کی جانب سے کیوں ہو رہا ہے. 2-3 باتیں کر کے میں کنکلوڈ کر دوں گا. یہ جو ٹی وی جن رزلٹس کا خان صاحب نے ذکر فرمایا ہے, یہ رزلٹس بعض ٹی وی چینلز پہ میں نے بھی دیکھے, لیکن ان کے نیچے لکھا آ رہا تھا 13%, 14%. میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جیت کدھر سے رہے ہیں. یہ یقیناً جیتے ہیں. ڈی ایچ اے, اسکریز اور مین کینٹ, ان کی لیڈ ان علاقوں سے کچھ 16,000 کی لیڈ ہے. یہ کوئی چھوٹی لیڈ نہیں ہوتی, یہ لیڈ ہے ان کی. چونکہ مین کینٹ اور ڈیفنس جو تھا وہ فوکس تھا میڈیا کا, میڈیا تو ہر جگہ ہی موجود تھا, مگر یہ پولنگ اسٹیشن فوکسڈ تھے. سو جو ہی وہاں سے رزلٹ نکلتا تھا, میڈیا کے جو وہاں باہر لوگ موجود تھے وہ رزلٹ جو تھے وہ دے دیتے تھے. اور اس کے بعد جب آبادیوں کے, سلمز کے اور مڈل کلاس کے رزلٹ آنے شروع ہوئے تو آبویسلی وہاں پہ وائس ورسا تھا. ادھر 30-70 تھا, 30%, 25% ہمیں ملتا تھا, 70-75% ان کو. جب مڈل کلاس کی آبادیوں میں گئے, کچی آبادیوں میں گئے, وہی ریشو ہمارے حق میں تھی اور ان کے اگینسٹ چل رہی تھی. یہ ایک ٹرینڈ تھا, اور یہ ٹرینڈ صرف میرے حلقے میں نہیں تھا, یہ ٹرینڈ پورے لاہور میں تھا. میرا حلقہ کوئی آسمان سے تو اترا ہوا حلقہ نہیں ہے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن والا جو ادارہ ہے اس نے اب یہ ایک لسٹ جاری کی ہے, اس میں بھی این اے 125 کا ذکر نہیں. ہیومن رائٹس کمیشن کے بھی وہاں آبزرور موجود تھے, انٹرنیشنل جو میڈیا کے لوگ تھے وہ بھی وہاں اس حلقے کانسٹیٹوئنسی میں موجود تھے, اس کو کور کر رہے تھے. کسی نے اس ریگنگ کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ ہوتی تو نظر آتی. مجھے یہ کہنا ہے کہ پنڈی شہر کی 2 سیٹیں ہم ہار گئے, ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ایریا تھا. میرا سگا بھائی ساتھ والے حلقے سے الیکشن جو ہے وہ کہا گیا کہ ہار گیا ہے. خواجہ احمد حسان کے بارے میں کہا گیا شفقت صاحب سے الیکشن ہار گئے ہیں. ہم نے تو وہاں دھرنے نہیں دیے, ہم نے جا کے ان کی تو آج پٹیشن بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے, آج ان کی پٹیشن بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے. میری یار سن لینا, ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن تھی نا جو انہوں نے میرے بارے میں دی تھی, وہی شفقت صاحب کے بارے میں تھی. شفقت صاحب جیت جائیں تو وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں وہاں بھی پروونشل گورنمنٹ کے اہلکار تھے, وہاں میرا سگا بھائی موجود تھا. یہ کس طرح کے پروونشل گورنمنٹ کے اہلکار ہیں؟ مجھے جتوا دیتے ہیں سلیمانی ٹوپی پہن کے, میرے بھائی کو اور احمد حسان کو ہروا دیتے ہیں. وہ بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں پارٹی میں جتنا میں ہوں, ان کی بھی پولیٹیکل سٹرگل ہے. خواجہ حسان میرے لاہور رہے ہیں. دوسری بات, پیپلز پارٹی, یہ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ, وہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ آتے تو کیا مجھے اور ان کو وہاں فرینڈلی اپوزیشن تو یہ ہمیں کہتے تھے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے یہ بندے مانگتے تھے, یہ فرینڈلی تھے پیپلز پارٹی کے اگر ان کی بات مان لی جائے. اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں ایک جملہ کہہ کے, لمبی بات میں نہیں, جملے سے پہلے میرا ایک سوال سن لیں. آپ حلفیہ کہتے ہیں, آپ حلفیہ کہتے ہیں یار, مجھے بات آپ نے بقول آپ اپوزیشن کے بدمعاشی نہیں کی اور 2 نمبر کام نہیں کیا. مالک مجھے بات کرنے دیں, آپ مجھ سے الگ نہیں لے سکتے نا, مجھے بات کرنے دیں. میری انٹیگریٹی آپ کو بھی پتا ہے, ایسی نہ بات کریں. صحیح. میں نے اگر کسی طرح کی ریگنگ کی ہے, کسی بھی طرح کی, یا کوئی ریگنگ کروائی ہے, یا میں نے ان کا کوئی ووٹ پھاڑا ہو, یا کوئی جعلی ووٹ ڈالا ہو یا ڈلوایا ہو, تو میں اللہ سے پاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, سب کے سامنے آ جائے گا. اور اگر مجھ پر ان لوگوں نے جھوٹا بہتان لگایا ہے تو میں ان کو کیا کہوں, اللہ ان کو معاف کرے. میں نہیں کہوں گا یہ اللہ سے پائیں, لیکن اگر میں نے کیا ہے تو میں ضرور اللہ سے پاؤں گا اور سب کے سامنے آئے گا. یہ اچھی بات نہیں ہے جو آپ نے کی ہے. اب آپ نے آخر میں یہ کہوں گا, آپ نے فرمایا ہے کہ ری کاؤنٹنگ یا ویریفیکیشن, تو جناب احمد خان صاحب مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, 1% اعتراض نہیں ہے. اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا بڑا ڈرامہ رچایا پی ٹی آئی نے. آپ مجھے براہ راست کہتے, ایک بار کہتے تو صحیح, میں آپ کو آنر کرتا,
میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اور یہ جو آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے میں تیار ہو جاتا ہوں بخوشی، وہ مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ یہ اگر ڈیمانڈ میں کروں شفقت محمود کے حلقے میں جو میرے برابر والا حلقہ ہے، آپ مانیں گے؟ میں تیار ہوں NA 1 to 5 پہ، یہ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں پوری قوم کے سامنے، آپ کی اگر تسلی کروانی ہے بشرطے کہ پھر آپ کی تسلی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میں آپ کی تسلی کرانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاؤں اور آپ اس سے ایک قدم آگے تشریف لے جائیں۔ آپ ایک فائنل بات کہہ دیں جو آپ نے کہہ دی ہے کہ آپ ویریفیکیشن چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پتہ لگے تھم امپریشن غلط ہیں یا ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن رسپیکٹ کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ آپ یہ ڈیمانڈ کریں اور میرے حلقے میں بھی کروائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ شفقت محمود صاحب کے حلقے میں بھی کرا لینا، ساتھ ساتھ والے حلقے ہیں، ہلکا ہلکا نہ کھیلیں، دونوں حلقوں میں دیکھ لیتے ہیں، ایک جگہ آپ جیتے ہوئے ڈکلیئر ہوئے ہیں، ایک جگہ ہم جیتے ہوئے ڈکلیئر ہوئے ہیں، سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ ہو تو جائے۔ بڑی خواجہ صاحب نے بڑی بات کر دی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل آپ ویریفیکیشن کروائیں، سب کچھ کروائیں، دوسرے میں بھی آپ والنٹیئر کر دیں، یہ تو بڑی زبردست بات ہے، کیوں نہیں اب میری اس بات کو کا ایک پوزیٹو فضا میں لے جائیں۔ پہلی میں بات بڑی وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہا کہ میں نے دھرنے نہیں کہا کسی کو دھرنا دینے کے لیے، یہ خود سپونٹینیس ری ایکشن سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، اس لیے بار بار یہ کہا جائے کہ دھرنے دلانے، یہ بات بالکل فیکچولی انکریکٹ ہے۔ میں اگر کہتا دھرنے کا میں مان لیتا، میں نہیں، لیکن یہ ری ایکشن ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ویسے خواجہ صاحب یہ ان کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے آج دھرنے کا ختم کرنے کا کہا، بلکہ 2 گھنٹے کا کہا، تو وہاں لوگوں نے ان کی بات بھی نہیں سنی، انہوں نے کہا ہم اپنا دھرنا رکھیں گے۔ مجھے خان صاحب کی بات پہ یقین ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، انہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے، انہیں بھی تو میری بات پہ یقین کرنا چاہیے۔ آگے چلے آ جائے گا۔ آگے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے لیگلی ویریفیکیشن کا کہا ہے، میں ای سی پی میں یہ کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ بایو میٹرکس ٹیسٹ کے اوپر کرا لیں، اگر واقعی جینون ہے یہ بات۔ آج عمران خان صاحب نے، میرے چیئرمین نے بھی یہ کہی ہے کہ ویریفیکیشن کرا لیں۔ دیکھیے بہت سارے معاملے اگر سائنٹیفکلی ریزالو ہو سکتے ہیں، مجھے کیا انکار ہے، بات تو وہاں پر آئے کہ آیا ہم نے لیگلی آپ اپنی پارٹی کی طرف سے جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے کہ دوسرے آخری 30 سیکنڈ رہ گئے، کیا آپ کہیں گے NA 126 میں بھی کر لیں؟ یہی کر لیں بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیے میری بات سنیے، جو بات ہم پر لگتی ہے وہ ان پر بھی لگتی ہے، اسی طرح۔ سر بہت شکریہ، سر خان صاحب بہت شکریہ۔ مالک ایک سیکنڈ، جی خواجہ صاحب ویری کوئکلی، مالک میرا اور احمد خان صاحب کا پی ٹی اور پی ایم ایل این کا فیصلہ کروا دیں، دونوں حلقے سامنے ہیں، ہمیں بٹھا دیں، ہمیں آپ نے ملایا ہے، ہم بات کریں، دونوں حلقوں میں جو مرضی کروانا آپ کروائیں، آپ ری ویریفیکیشن کروائیں، ہم دونوں حلقوں میں تیار ہیں۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی ہم سے بات کرے، وی آر اویلیبل۔ خان صاحب آپ کر سکتے ہیں، آپ پی ٹی آئی کی طرف سے کر سکتے ہیں بات ذمہ داری سے؟ میں نے کر دی ہے، میں نے ذمہ داری سے کی ہے، میں کوئی غیر ذمہ داری سے بات ہی نہیں کرتا۔ سر ویری کوئکلی کنور دلشاد صاحب، سر آپ دونوں کا بہت شکریہ جی۔ کنور صاحب گزارش یہ اور ہوتی ہے کہ جو حامد خان صاحب جو درخواست دی ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے دائرہ کار سے باہر ہے، وہ عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن 52 کے تحت، یہ کہا ہے کہ دونوں پارٹیز کہتے ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے نہیں، وہ 52 کے تحت کارروائی ہوگی، الیکشن ٹریبونل فیصلہ کرے گا کیونکہ اس میں ویریفیکیشن کا معاملہ ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے وقت ختم ہو گیا، آپ نے بات سنی، لیکن کنکلوژن بڑی زبردست ہے، آپ نے دونوں سائڈز کا پورا مدعا سن لیا، اور اینڈ میں جو خوبصورت بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے لیڈران نے اپنی اپنی پارٹی کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ دونوں حلقوں میں ٹوٹل ری ویریفیکیشن کریں، ٹوٹل کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اگر اب ہونا یہ چاہیے کہ الیکشن ٹریبیونل کو بھی اس چیز کو کرنا چاہیے، اینڈ وی شوڈ ہولڈ دیز ٹو لیڈرز ٹو دیئر ورڈ، اور یہ ہونا چاہیے تاکہ یہ ایجیٹیشن یہ سارا یہ ختم ہو، اور جہاں ہم شروع پروگرام جب ہم نے کیا تھا اتنا سخت رویے تھے، اور دیکھیں ختم کہاں ہوئی صرف 38 منٹ کی بات کے بعد۔ تو اگر ہم بات کریں آپس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اینڈ وی ہوپ کہ دونوں پارٹیز اپنے لیڈران کی بات کو آگے چلائیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔